बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद हफ़्तों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए तरमीम शुदा 2025 के रूल्स को लेकर जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी की जानिब से कुछ जजेस के एतराज़ उठाने पर जो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया, और उस फुल कोर्ट इजलास का जो 4 जजेस की जानिब से, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अख्तर मिनल्ला की जानिब से बाइकआउट किया गया था। इस कंट्रोवर्सी को लेके नाज़रीन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, जिसकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से जुड़ी भी एक अहम खबर है, उसकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके ख़िलाफ़ अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है, इस खबर पर भी आगे चल के आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आसिम मुनीर साहब की ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में 1973 के बाद जो बदतरीन सैलाब आया है, और इस सैलाब में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो जनूबी पंजाब में हुआ है। चाहे आप मुल्तान का शहर ले लें, चाहे आप जलालपुर पीरवाला का शहर ले लें, अलीपुर का शहर पे ले लें, राजरपुर का शहर ले लें, रहीम यार ख़ान के शहर को ले लें, ये जो सैलाब है ये तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। और मेरे वालिद साहब जिन्होंने 1973 का सैलाब देखा था, उनके कहे मुताबिक ये 1973 से भी बड़ा सैलाब आया है, बहुत ज़्यादा पानी आया है 1973 के सैलाब के बाद। अब इस सैलाब को लेके जो लोगों के ज़हनों को पोल्यूट करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से सैलाब से लोगों को बचाने के लिए जो सैलाब मुतासरीन हैं कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। अब हकीकत ये है कि जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जनूबी पंजाब में इस सैलाब को लेके, सैलाबी रेलों को लेके जो 25 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है, एवेकुएट किया गया है, ये कोई फरिश्ते तो नहीं आए थे। ये पंजाब हुकूमत ने ही इन लोगों को एवेकुएट किया है, इनको कैंपों में बिठा के वहाँ पर इनको जो सहूलियात हैं, बुनियादी इंसानी जो सहूलियात हैं रोज़मर्रा की, वो उनको फराहम की जा रही हैं। लेकिन अगर कुछ सैलाब के ऐसे इलाकों में जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने जो घर बार हैं उनको छोड़ के जो सैलाबी कैंप्स हैं, जो इमदादी कैंप्स हैं, वहाँ पे जाना नहीं चाहते, तो इंतज़ामिया उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अब अफसोसनाक पहलू ये है कि इस सैलाब को लेके जो सियासत की जा रही है, जो ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव टो करते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं सैलाब मुतासरीन के। अब वो जो यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए उन लोगों का इंतखाब करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं। यानी वो जो यूट्यूबर हैं वो भी यूथी हैं, और जिनका इंटरव्यू लिया जाता है वो भी यूथी हैं। और बात की जाती है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि ये सैलाब तो अब आ रहा है, ये हफ्तों पहले ये सारे इंतजामात जो है वो क्यों नहीं कर लिए गए थे, पेशबंदी क्यों नहीं की गई थी। तो पेशबंदी, नाज़रीन, अगर हक़ाइक़ की हम बात करें तो पेशबंदी पहले से कर ली जाती है। लेकिन ये नहीं होता कि सैलाब अगर बहुत पीछे है या वो अपना लाहौर के मकाम पे था और जनूबी पंजाब में लोगों को जो है वहाँ से एवेकुएट करके इमदाद कैंप्स में ला के बिठा दिया जाता, तो इसका एस्टीमेट होता नहीं है, क्योंकि नहीं पता होता कि जो मुख्तलिफ सैलाब के रेले आ रहे हैं, चनाब में है, जेलब में है, सतलुज में है, रावी में है, वो क्या इकट्ठे एक साथ जो है वो जनूबी पंजाब पहुँचेंगे या फिर उसमें कोई फ़र्क होगा। तो क्या ये भी देखा जाता है कि क्या लोग जो हैं उनको एवेकुएट करना ज़रूरी है, क्या इतना पानी आ सकता है कि लोगों को एवेकुएट करना पड़ेगा, या इतना पानी हो कि वो पानी तो ज़्यादा हो लेकिन आसानी के साथ गुजर जाए, तो फिर लोगों को एवेकुएट करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो एक नया नैरेटिव शुरू हो जाता है कि ये सैलाब का पानी तो गुजर गया लेकिन लोगों को जलील किया गया, लोगों को ख्वार किया गया, और लोगों को जो है वो घरों से दरबदर करके इमदादी कैंप्स में बिठा दिया गया। इनकी कोई स्टडी नहीं थी, सैलाब का पानी तो बड़ी आसानी के साथ गुजर गया। और ऐसे ऐसे इलॉजिकल दावे भी किए जाते हैं, गैर मंतकी दावे भी किए जाते हैं कि देखें जी, ये जो बंद तोड़ा गया है किसी दरिया का, ये बंद जो है वो गलत तोड़ा गया है, और कोई ये स्टडी भी नहीं की गई कि ये सैलाब का पानी जो है जब खेतों में जाएगा, जब देहातों में जाएगा, तो इसकी निकासी कैसे होगी, ये दोबारा से दरिया में कैसे जाके गिरेगा। अब ये तो उनकी लॉजिक होती है। जब आपने सैलाब के पानी को लेके आपने कोई बंद तोड़ दिया, वो पानी जब खेतों खलियानों में जाता है, जिससे देहात भी जो आबादियाँ हैं वो भी ज़ेरे आबादी हैं,
تو وہ پانی دوبارہ آپ اس کو دریا میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس پانی نے تو خشک ہونا ہے، خشک ہونے کے بعد ہی وہاں پر آپ جو آباد کاری ہے، جو بحالی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ نے ریسکیو کرنا ہے یا ریلیف کا کام کرنا ہے۔ تو ایسا تو کوئی فارمولہ ہے نہیں کہ جو پانی آپ نے دریا کا نکالنے کے لیے، اس کا لیول کم کرنے کے لیے بند توڑا ہے، وہ دوبارہ اگر دریا میں ڈالنا ہے تو پھر بند توڑنے کا کیا فائدہ؟ پھر بند توڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ اس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے۔ ملک کی تاریخ کا بدترین سیلاب کا جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو سامنا ہے۔ لیکن آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں، انہوں نے جو سیلاب سے متاثرہ، سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ہیں، سیلاب متاثرہ علاقوں کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ قصور کا دورہ کیا ہے، جلال پور پیر والا کا دورہ کیا ہے، اور ملتان کے علاقوں کا دورہ کیا ہے، جہاں پر انہیں سیلاب متاثرین، سیلاب اور سیلاب کے جو نقصانات ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ اب اس بریفنگ میں جو آرمی چیف ہیں فیلڈ جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو ریسکیو کا کام سر انجام دینے والی جو پاک فوج کے جوان ہیں، جو ریسکیو کے ادارے ہیں یا جو باقی تنظیمیں ہیں، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اور اس دورے میں فیلڈ جنرل عاصم منیر صاحب نے اس بات پہ ایمفسائز کیا ہے کہ جو سول اور عسکری ادارے ہیں جو ریسکیو کا کام کر رہے ہیں، ان کے مابین جو ہے اس ریسکیو کے کاموں کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم آہنگی ہونی چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، کوآرڈینیٹ آپس میں ہونا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے، ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ اور پھر یہ بھی اس دورے کے موقع پہ آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب نے سیلاب متاثرین کو یقین دہانی کروائی ہے کہ جو قیمتی جانوں کا اور قیمتی املاک کا جو نقصان ہے، ریاست ایسے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان ہوگا تو ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے تو پھر وزن کس پہ آئے گا، بوجھ کس پہ پڑے گا؟ وہ خزانے پہ پڑے گا۔ اور پھر آپ کو جو اپنے پروجیکٹس ہیں، جو صوبائی حکومت کی پورے سال کی ترجیحات ہوتی ہیں، انہیں پس پش ڈالنا پڑتا ہے۔ تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران جو متاثرین ہیں ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب نے بھی کرائی تھی، کہ یہ پانی اتر جائے۔ پانی کے اترنے کے بعد جو بحالی کا کام ہے، جو آبادکاری کا کام ہے، وہ ہر صورت کیا جائے گا، لوگوں کے نقصانات کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ تو وہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا، ان کو جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے بے آسرا چھوڑ دیا گیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، تو وہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ انٹرویو دینے والے بھی اکثر و بیش جو ہے وہ یوتھی ہوتے ہیں، اور انٹرویو لینے والے بھی سوشل میڈیا پہ وہ زیادہ تر یوتھی ہوتے ہیں، انصافی ہوتے ہیں، جن کا مقصد جو ہے صرف ڈالر کمانا ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، ہم اپنی جگہ پہ سیلاب کے درمیان بیٹھے ہیں۔ تو کل وہ کوئی اپنا راشن وغیرہ لے کے جانا چاہ رہے تھے وہاں پہ اپنے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں، جہاں پر اطراف میں سارا پانی ہے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ انہیں سرکاری کشتی مل جائے۔ تو جو انتظامیہ تھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی کہ آپ ان لوگوں کو یہاں پہ لے آئیں، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، ہم آپ کو کشتی کیسے دے دیں؟ یہاں پہ جو دیگر سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں جو ایویکویٹ ہونا چاہتے ہیں، یہ کشتیاں ان کے لیے ہم مختص کریں، یا جو لوگ ضد بنا کے بیٹھے ہیں، انا بنا کے بیٹھے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکل کے انہوں نے امدادی کیمپس میں نہیں آنا، تو ان کے لیے پھر ہم کیسے الگ سے کشتیاں مختص کر دیں؟ یہاں پر تو جو لالے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایویکویٹ کرنے کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہماری اپنی بھی کچھ خامیاں ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنا ریسکیو کا کام کیا گیا ہے، جتنا ریلیف کا کام کیا گیا ہے، وہ اطمینان بخش ہے۔ یہ نہیں کہوں گا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کے کیا جانا چاہیے، لیکن سیاست نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ تو آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کی بحالی، ان کی آبادکاری کی جائے گی، لیکن ایک مرتبہ یہ پانی گزر جائے تو پھر ان تمام معاملات کو، لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جائے گی۔ اب ناظرین آتے ہیں جو سپریم کورٹ سے جڑی خبر ہے۔ ناظرین اس خبر پہ آنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ بڑا خشک ٹاپک ہوتا ہے جب آپ عدلیہ سے متعلق کچھ ایسی ڈیٹیل شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو بڑی آپ کو متاثر کن نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن جب آپ ان چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں تو پھر آپ کی دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پچھلے چند ہفتوں سے جو سپریم کورٹ میں کنٹروورسی چل رہی ہے، جو منصور شاہ صاحب نے لیٹر بھی لکھا تھا کہ جو سپریم کورٹ رولز 2025 کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی ہے، یہ منظوری آپ کو فل کورٹ سے لینا چاہیے تھی۔ تو اب میں آپ کو سیکوینس میں یہ جو رولز بنے ہیں، یہ جو رولز تیار کیے گئے ہیں، ڈرافٹ تیار کیا گیا، اس کی منظوری لی گئی، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، یہ سیکوینس میں سارے ایونٹس ہوئے کیسے ہیں، اور پھر ماضی میں
جب جسٹس بندیال صاحب کا دور تھا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی سپریم کورٹ کے جج تھے، اس وقت بھی سرکولیشن کے ذریعے کسی اہم معاملے کی منظوری لی گئی تھی، اور اس منظوری کے معاملے پہ جو اعجاز الاحسن صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا تھا، یہ کہا تھا کہ سرکولیشن کے ذریعے بھی اگر کسی معاملے کی منظوری لی جاتی ہے تو وہ فل کورٹ اجلاس سے منظوری لینے کے مترادف ہے، وہ بھی فل کورٹ سے منظوری ہے۔ یعنی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ فل کورٹ کا اجلاس بلا کے منظوری لیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے چیف جسٹس بندیال صاحب کے دور میں یہ آبزرویشن دی تھی کہ سرکولیشن کے ذریعے منظوری لینا کسی بھی معاملے کی وہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے فل کورٹ سے منظوری لے لی، اور اس بات کو اعجاز الاحسن صاحب کے اس آبزرویشن کو بندیال صاحب کے دور میں جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، ذرائع کے مطابق اس کو انڈورس کیا گیا تھا کہ بالکل اگر سرکولیشن کے ذریعے آپ منظوری لیتے ہیں تمام ججز سے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے فل کورٹ سے اس معاملے کی منظوری لے لی۔ اب سپریم کورٹ رولز کی تیاری میں کیا ہوا تھا، 30 اکتوبر 2024 کو رول سے متعلق ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ کب بنائی گئی تھی؟ یحییٰ فدی صاحب کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کے ٹھیک 5 دن کے بعد یہ کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی نے ناظرین 15 نومبر 2024 سے لے کے 4 دسمبر 2024 تک جو متعلقہ فریقین ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، یا جو وکلا حضرات ہیں، ان سے تجاویز مانگی تھیں کہ نئے رولز ڈرافٹ کرنے کے لیے جو 1980 کے رولز ہیں اس کے متبادل کے طور پہ جو نئے رولز بنائے جا رہے ہیں وہ رولز کیسے ہونے چاہیے، آپ اپنی تجاویز دے دیں۔ تو یہ جو تجاویز مانگی گئی تھیں، ان تجاویز کے 4 دسمبر تک آنے کے بعد یہ جو کمیٹی بنی تھی جیسے شاہد وحید کی سربراہی میں، اس کمیٹی نے 4 دسمبر 2024 سے لے کے 13 مارچ 2025 تک رول سے متعلق جو تجاویز آئی تھیں ججز کی طرف سے، اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، بار کونسل، بار ایسوسیشن کی طرف سے، اس پر 17 سیشن کر کے ان ترامیم کا، ان سجیشنز کا، ان پرپوزل کا جائزہ لیا تھا، اور پھر رول سے متعلق رول 2025 کا جو مسودہ تیار کیا گیا تھا اس پر کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کی منظوری جو ہے وہ فل کورٹ سے لینی چاہیے۔ تو وہ جو رولز پھر کمیٹی نے تیار کیے تھے اس کی ایک ہارڈ کاپی کے ساتھ ساتھ اس کی جو ای میل تھی وہ ای میل کر کے، اور ہارڈ کاپی جو ہے وہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ ڈیلیور کی گئی تھی، فراہم کی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد 17 مارچ 2025 کو ایک فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ ججز نے پرپوزل پیش کیا تھا، یہ مہلت مانگی تھی کہ اس میں ججز سے مزید بھی تجاویز دی جائیں۔ ججز نے تجاویز کے لیے مزید وقت مانگا تھا، جس کے بعد وہ فل کورٹ کا جو کہ مارچ 2025 میں اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد ایک چارٹ بنا کے جو پرانے سپریم کورٹ کے 1980 کے رولز تھے اور اس کے سامنے جو 2025 کے رول تھے، وہ جو ہے ایک پورا چارٹ بنا کے جو ہے وہ جج صاحبان میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا، تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہوا تھا کہ 13 مئی 2025 کو سرکولیشن کے ذریعے جو 2 مسودے تیار کیے گئے تھے رولز کمیٹی کی جانب سے، رولز میکنگ کمیٹی کی جانب سے، جس میں ایک متفقہ مسودہ تھا اور ایک اختلافی، جس پہ ایک کمیٹی کا بھی اختلاف نہیں تھا، ایک اختلافی مسودہ بھی تھا جو کہ کمیٹی کو بھجوایا گیا تھا۔ اب اس سرکولیشن کے ذریعے جو 2 مسودے رولز کے ترمیم شدہ جج صاحبان کو بھجوائے گئے، اس کے بعد پھر 15 مئی کو، 20 مئی کو اور 27 مئی کو کمیٹی نے کچھ سیشن کیے، اور جو آخری سیشن ہوا 27 مئی 2025 کو، اس میں جن ججز کی جانب سے نئے رولز فریم کرنے کے حوالے سے تجاویز آئی تھیں، ان ججز کو بھی اس کمیٹی کے، اس رولز میکنگ کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی اجازت دی گئی تھی، اور ان تجاویز کا جائزہ لیا گیا تھا، اور جائزہ لینے کے بعد جو ڈرافٹ تیار ہوا تھا، ایک متفقہ اور ایک اختلافی، اس کو پھر جو ہے وہ تمام ججز کو جو ہے وہ سرکولیشن کے ذریعے سرکولیٹ کیا گیا تھا، اور ججز سے کہا گیا تھا کہ 2 ہفتوں کے اندر آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہے، آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو متفقہ مسودہ پسند ہے اس پہ فیڈ بیک دے دیں، اگر جو اختلافی ہے، جو مسودہ تیار کیا گیا ہے اس پر اگر کسی جج نے رائے نہ دی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس اختلافی مسودے کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ججز کا کوئی پرپوزل نہیں آیا، بلکہ کچھ ججز کی طرف سے جنہوں نے خط بھی لکھا ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ معاملہ سرکولیشن کے ذریعے منظوری لینے کے بجائے اسے فل کورٹ اجلاس میں رکھیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 6 اگست، اور وہ ججز کم تھے، زیادہ اکثریت ججز نے جو ہے وہ فل اپنا سرکولیشن کے ذریعے ان رولز کی منظوری دے دی تھی۔ تو 6 اگست کو یہ جو رولز بنائے گئے تھے اس کو نوٹیفائی کیا گیا، 9 اگست کو یہ رولز جو ہے وہ گزٹ کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جب ان رولز کے اوپر، نئے ترمیم شدہ رولز کے اوپر اعتراض آیا
تو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے 12 اگست 2025 کو پھر سرکولیٹ کیا، پھر ججز سے تجاویز مانگی، مزید تجاویز مانگی، اور مزید تجاویز پر جو ہے وہ 13 اگست کو پھر دوبارہ سے 4 رکنی جو رولز میکنگ کمیٹی تھی اس کو دوبارہ سے تشکیل دیا گیا، جس کے بعد جو تجاویز مانگی گئی تھی کہ اگر کہیں پہ ان رولز کی امپلیمنٹیشن میں مشکلات آ رہی ہیں تو تجاویز دی جائیں، تو 29 اگست کو، 1 ستمبر کو اور 5 ستمبر کو جو تجاویز آئی تھیں، جو کہ سپریم کورٹ کے بار کی طرف سے آئی تھیں، سپریم کورٹ کے وکلاء کی طرف سے آئی تھیں، سپریم کورٹ کی جوڈیشل برانچ کی طرف سے آئی تھیں، کسی سپریم کورٹ کے جج نے ان دوبارہ سے جو کمیٹی بنی، دوبارہ سے جو پرپوزل مانگے گئے، کوئی سجیشن نہیں تھی، کوئی تجاویز نہیں تھی، جس پر پھر جو ہے وہ 8 ستمبر کو اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس 8 ستمبر کے اجلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بائیکاٹ کیا تھا اور ایک خط جو ہے وہ کمیٹی کو لکھا تھا کہ آپ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، رولز کے حوالے سے اجلاس بلائیں۔ یہ جو خامیاں مشکلات آئی ہیں، یہ تو آپ نے مشکلات کو دے کے فل کورٹ کا اجلاس بلایا ہے، لیکن اس 8 ستمبر کے اجلاس میں جو ججز تھے انہوں نے اکثریت کے ساتھ جو رولز بنائے گئے تھے ان کا جائزہ لینے کے بعد، نئی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد ان رولز 2025 کی منظوری دے دی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مزید اگر تجاویز آتی ہیں تو اس کے فیڈ بیک کے لیے بھی کمیٹی اس کا جائزہ لے گی۔ اب یہاں پہ ناظرین مدعا یہ ہے کہ جو سرکولیشن کے ذریعے فل کورٹ کا اجلاس بلائے بغیر سرکولیشن کے ذریعے جو منظوری لی گئی ہے، جس پہ 4 ججز نے اعتراض اٹھایا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے، اطہر من اللہ صاحب نے، ماضی میں جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بندیال صاحب جب وہ چیف جسٹس تھے تو ایسے ہی ایک گاڑیوں کا معاملہ تھا جس پر سرکولیشن کے ذریعے فل کورٹ کے ججز سے منظوری لی گئی تھی، اور اعجاز الاحسن صاحب نے کہا تھا کہ یہ منظوری فل کورٹ سے لینے کے مترادف ہے، چاہے آپ نے سرکولیشن کے ذریعے لی ہے، اور اس بات کو بندیال صاحب نے تو سرکولیشن کے ذریعے منظوری حاصل کی تھی، جسٹس منیب اختر صاحب نے، جسٹس عائشہ ملک صاحب نے اس کو انڈورس کیا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماضی میں دونوں ججز نے کہا، منیب اختر صاحب نے اور عائشہ ملک صاحبہ نے، کہ سرکولیشن کے ذریعے ایسی منظوری ہو سکتی ہے، اب وہ سرکولیشن کے ذریعے جو نئے رولز کی منظوری لی گئی ہے اس کو نہیں مان رہے کہ سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری نہیں ہو سکتی۔ دونوں جج صاحبان کا اعتراض ہے کہ فل کورٹ بلایا جائے، لیکن جب فل کورٹ بلایا گیا اس فل کورٹ کے اجلاس میں بھی یعنی ماضی سے اپنی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی رائے کے برعکس جا کے فل کورٹ اجلاس بلانے کا اصرار کیا گیا، لیکن جب فل کورٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا اس میں بھی انہوں دونوں جج صاحبان نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی۔ اس کے علاوہ ناظرین انجینئر محمد علی مرزا جنہیں گرفتار کیا گیا تھا MPO کے تحت، پھر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا مقدس ہستیوں کی بے حرمتی کا، اب ان کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔